अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं डॉक्टर शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दुल सत्तार BATY अदबी तनक़ीद पेपर नंबर 12 के आज के इस लेक्चर में सभी तलबा व तालिबात का इस्तक़बाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम लोग हाल ही से मुतालिक़ा तनक़ीद के नज़रियात पढ़ रहे थे। हाल ही का शुमार उर्दू के पहले नक़ादों में होता है जिन्होंने उर्दू तनक़ीद को एक शऊर अता किया, एक नज़रिया अता किया और शायरी पर मुबनी अपने ख़यालात को पेश किया। हाल ही की तनक़ीद मुक़द्दमा शेर व शायरी पर मुबनी है, यानी आपने जो किताब लिखी है मुक़द्दमा शेर व शायरी उर्दू की पहली तनक़ीदी किताब कहलाती है। असल में ये कोई और अलग किताब नहीं थी, बल्कि आपके दीवान का मजमुआ, दीवान से पहले आपने जो शायरी पर अपने ख़यालात को पेश किया था उसी का मजमुआ था, जिसे अलग कर कर एक किताब की शक्ल दे दी गई और ये इस तरह उर्दू की पहली तनक़ीदी किताब बन गई। हाल ही की ज़िंदगी को हमने मुख्तसर पढ़ा, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पैदाइश थी आपकी, और उसके अलावा आपने कहाँ तालीम हासिल की, कहाँ पर अदबी खिदमात अंजाम दी, इन तमाम बातों को हमने पढ़ा है। मुक़द्दमा शेर व शायरी में आपने शेर व शायरी पर अपने ख़यालात का इजहार किया है और शेर किस तरह होना चाहिए, शायरी किस तरह करना चाहिए, शायर किस तरह होना चाहिए, शेर की क्या खुसूसियात होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने इससे क़बल देखा है। असल में शायर किस तरह होना चाहिए, शायर बनने के लिए हाल ही ने किन शराइत को रखी है, वो तमाम भी हम इससे क़बल के लेक्चर में पढ़े हैं। तख़य्युल मुतालिक़ कायनात और तफ़स्से अल्फाज से मुतालिक़ हाल ही के जो ख़यालात थे उसको भी हमने देखा है। अब एक उम्दा शेर किस तरह होना चाहिए इसके बारे में हम देखेंगे हाल ही के क्या नज़रियात थे। हाल ही ने उर्दू में पहली बार शेर की हैयत पर अपना नज़रिया पेश किया है। ये तसव्वुर पेश किया कि शेर कैसा हो और उम्दा शेर क्यों कर तख्लीक़ पाता है और किन किन खुसूसियात के बिना पर शेर में तासीर पैदा होती है वग़ैरह। उर्दू में ये अपनी नौइयत की पहली कोशिश थी। इससे क़बल इस तरह की कोई कोशिश करता हुआ हमें नज़र नहीं आता, यानी किसी ने ये नहीं बताया कि उम्दा शेर क्यों कर तख्लीक़ पाता है, शेर कैसा होना चाहिए और किन खुसूसियत के बिना पर शेर में तासीर पैदा होती है। ताहम हाल ही ने ऐसा करते हुए अंग्रेज़ी शायर मिल्टन से इस्तिफ़ादा किया है। मिल्टन ने उम्दा शेर की जो खुसूसियात बयान की हैं, हाल ही ने उनका तर्जुमा करते हुए लिखा है कि शेर की 3 खूबियाँ होनी चाहिए। एक है सादा हो, दूसरा जोश से भरा हो और तीसरा असलियत पर मुबनी हो। हाल ही ने दावा किया कि दुनिया के तमाम मकबूल शायरों के कलाम में यही खुसूसियत पाई जाती है, यानी वो मकबूल शायर जिनको दुनिया कबूल की है, जिनकी शायरी को पसंद करती है, उनकी शायरी का जब हम मुताला करते हैं तो उनके अशार में ये 3 बातें पाई जाती हैं। कौन सी 3 बातें? कि उनके अशार सादे होते हैं, जोश से भरे होते हैं। जब आदमी शेर सुनता है तो उसको बड़ी खुशी महसूस होती है और इस तरह जो है वो शायरी से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा भी हासिल करता है और असलियत पर मुबनी हो। शायर जो शायरी करता है इसमें हकीकत पसंदी पर मुबनी अशार होना चाहिए। चुनांचा उन्होंने इन खुसूसियत की वजाहत करते हुए उर्दू शोरा को तरगीब दी है कि वो अपने कलाम में इन खुसूसियात को पैदा करे ताकि वो उम्दा कलाम की तख्लीक़ कर सके। जब तक ये 3 बातें शायरी में ना हो तब तक उम्दा कलाम भी तख्लीक़ नहीं पा सकता। यानी शेर सादा होना ज़रूरी है, जोश से भरा हुआ होना चाहिए। जब सामाइन शेर को सुनते हैं तो उनके मिजाज में एक किस्म का जोश पैदा होना चाहिए और जो शेर कहा जा रहा है, जो शायरी की जा रही है, वो असलियत पर मुबनी होनी चाहिए।
تخیل سے باہر کی باتیں، حقیقت پسندی سے دور کی باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ حالی نے ان خصوصیات کی وضاحت یوں کی ہے۔ سب سے پہلے ہم سادگی جو شعر کی اصل روح ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سادگی کا مفہوم واضح کرتے ہوئے حالی نے سب سے پہلے سادہ شعر اور عامیانہ شعر میں حد فاصل کھینچی ہے۔ ایک عامیانہ شعر کیا ہوتا ہے اور دوسرا سادہ شعر کیا ہوتا ہے، دونوں میں جو حد فاصل حالی نے کھینچی ہے اس میں وہ یہ فرق واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شعر سادہ ہونے کے باوجود پرکار ہو، جبکہ عامیانہ شعر یہ ظاہر سادہ ہوتا ہے مگر پرکار نہیں ہوتا، یعنی معنوی لحاظ سے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ یعنی شاعری معنوی انداز سے اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایسا شعر ایک عام آدمی سن کر اچھل پڑے گا مگر ایک باشعور قاری ناک بھون چڑھائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک عام آدمی جو اشعار کو سمجھنے کی زیادہ صلاحیت نہیں رکھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے سادہ شعر سن کر وہ چونک جائے، لیکن اس کے برعکس ایک باشعور قاری جب اس شعر کو پڑھتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو وہ شعر پسند نہیں آئے گا۔ اس فرق کو واضح کرنے کے بعد حالی نے سادگی کا ایک معیار قائم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کلام کی سادگی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ خیال کیسا ہی بلند اور دقیق ہو جو شعر میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ کتنا ہی بلند ہو یا کتنا ہی دقیق ہو مگر پیچیدہ اور ناہموار نہ ہو۔ یہاں ان کی یہی بات سے مراد ہے کہ جب شعر کہا جائے تو قارئین اس کو بآسانی سمجھ سکے اور سمجھنے کے بعد ان کی کیفیت میں ایک خوش مزاجی پیدا ہو، جوش پیدا ہو، نہ ہی کہ شعر اتنا پیچیدہ اور ناہموار ہو کہ قارئین پڑھے اور سمجھنے سے قاصر ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ الفاظ جہاں تک ممکن ہو محاورہ اور روزمرہ کی بول چال کے قریب ہو۔ اگر ظاہری بات ہے الفاظ اس طرح کے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ روزمرہ کی بول چال کے قریب نہ ہو تو قارئین سمجھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ اب دوسری بات جو ملٹن نے بھی کہی تھی اور اس کو حالی بھی کہتے ہیں، حالی نے سینسس کا اردو ترجمہ اصلیت کیا ہے، جس پر تمام ناقدین جو ہیں انہوں نے اپنی اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے۔ حالی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ شعر میں خیالی باتیں نہ ہو، ایسی باتیں جس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسا شعر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ شعر کی بنیاد اصلی جذبہ یا اصلی خیال پر رکھی جائے۔ حالی کو یقین تھا کہ شاعری میں مکمل اصلیت کا پایا جانا محال ہے۔ یہ بھی ایک لازمی سی بات ہے کیونکہ شاعر جو کہتا ہے اس میں تخیل کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب تخیل کا دخل کسی کے شاعری میں بہت زیادہ ہو تو ضروری نہیں کہ ہر شعر حقیقت سے وابستہ ہو۔ اور اس بات کا احساس جو ہے حالی کو بھی تھا، وہ سمجھتے تھے کہ شاعری میں مکمل اصلیت کا پایا جانا بہت زیادہ محال ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ انہوں نے 4 ایسی صورتوں کے امکان کا ذکر کیا ہے جو اصلیت سے ہٹنے کے باوجود اس کے دائرے سے خارج نہیں ہوتے ہیں۔ اب تیسرا جو اہم شعر کا حصہ ہے بقول حالی وہ ہے جوش۔ وہ شعر کی تیسری خصوصیت جوش ہے۔ جوش سے مراد جوشیلے یا زوردار الفاظ اور خیالات کا استعمال نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جوش سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو بہت ہی زوردار ہو تو یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ جوش سے مراد شعر میں موجود بے ساختگی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب شعر کا مضمون از خود شاعر کے دل میں پیدا ہو اور اس میں اتنی شدت ہو کہ وہ خود شعر میں رہے۔ حالی نے اس خیال کو اس طرح بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جوش سے یہ مراد ہے کہ مضمون ایسے بے ساختہ الفاظ اور مؤثر پیرائے میں بیان کیا جائے جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ارادے سے یہ مضمون نہیں باندھا، بلکہ خود مضمون نے شاعر کو مجبور کر کے اپنے اس سے بنوایا ہے۔ یعنی شاعر جس مضمون پر شعر کہہ رہا ہے، نظم کہہ رہا ہے، غزل کہہ رہا ہے، مثنوی کہہ رہا ہے، تو اس غزل کو، اس مثنوی کو، اس شعر کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ شاعر مطالعہ کائنات کے بعد
اس شعر کو قلم بند کیا ہے۔ تو یہ 3 خوبیاں تھیں شعر کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے شاعری کی اصل روح اور اصل بنیاد اور شاعری کی وہ صنف جس کو تقریباً شعراء نے جنہوں نے طبع آزمائی کی ہے، وہ ہے مشہور ترین صنف غزل۔ اب جو بھی تنقید حالی نے کی ہے وہ شاعری پر ہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزل سے مراد یہاں پر حالی کا کیا خیال ہے۔ حالی نے سب سے زیادہ توجہ صرف غزل پر صرف کی ہے، کیونکہ غزل اردو کی سب سے زیادہ معروف صنف سخن ہے۔ اسے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب پسند کرتے ہیں اور اس کے اشعار کو یاد رکھتے ہیں۔ چنانچہ غزل میں اگر مخرب اخلاق اشعار ہو تو حالی نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے سوسائٹی کے اخلاق خراب ہو سکتے ہیں۔ اس سے قبل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ حالی کے نزدیک شاعری اخلاق کے معیار کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لہٰذا غزل سے بھی وہ یہی امیدیں رکھتے ہیں کہ غزل میں ایسے اشعار ہو جس کو پڑھنے کے بعد انسان کے اخلاق درست ہوتے ہوں، نہ ہی کہ ایسے اخلاق ہو جس کے پڑھنے کے بعد اخلاق جو ہے انسان کے بگڑ جائے۔ حالی جانتے تھے اس بات کو کہ یہ وہ صنف سخن ہے جس کو بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر شخص پسند سے پڑھتا ہے۔ اب جب پڑھے گا یہ اور اس میں اخلاق سے بعید باتیں ہوں گے تو پھر اس کے اثرات انسان کے ذہانت پر پڑیں گے، لہذا وہ چاہتے کہ بہتر اشعار کا انتخاب غزل میں ہو۔ چنانچہ غزل میں اگر مخرب اخلاق اشعار ہو تو وہ ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اس کے برعکس غزل میں اگر اعلیٰ اخلاق کی تلقین کی جائے اور پاکیزہ جذبات کا اظہار کیا جائے تو اس سے سوسائٹی کی بگڑی ہوئی حالات کو سدھارا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حالی نے غزل کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور سب سے زیادہ اصلاحیں تجویز فرمائی غزل میں۔ غزل میں اظہار محبت کے لیے ایسے جامع الفاظ استعمال کیے جائے جو دوستی اور محبت کے ہر رشتے کا احاطہ کرے۔ بقول حالی یہ استدلال کرتے ہیں کہ محبت ہو اور ہوس کا نام نہیں ہے، محبت ہوس کا نام نہیں ہے۔ محبت کسی کو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتی ہے، بندے کو خدا کے ساتھ ہو سکتی ہے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ ہو سکتی ہے، بھائی کو بہن کے ساتھ ہو سکتی ہے نا، آدمی کو جانور کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ محبت کا یہ جذبہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں پیدا کیا ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ جب محبت و وابستگی کی کوئی حد مقرر نہیں تو اس کے اظہار کے اندر تحدید نہیں ہونا چاہیے۔ غزل میں ایسے جامع الفاظ استعمال کیے جانا چاہیے جو محبت کے تمام رشتوں کو محیط کرتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس میں بس ایک ایسی محبت کا ہی تذکرہ ہوتا ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان ہوتی ہے، تو حالی اس بات کو ناپسندیدہ کیا ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ محبت اس طرح ہونا چاہیے جو ایک بھائی اور بہن کی محبت کا بھی جو ہے اظہار کرتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ حالی نے اسی خیال کے 2-3 اور پہلوؤں پر بھی گفتگو کی ہے۔ تو یہ غزل سے متعلق ان کے نظریات تھے کہ غزل کے اندر جو کچھ بھی خیالات پیش کیے جاتے ہیں یا جو کچھ بھی اشعار پیش کیے جاتے ہیں وہ اخلاق کے درستگی کا ذریعہ ہو، بہترین الفاظ کا اظہار ہو۔ محبت سے مراد ان کے نزدیک صرف ایک مرد اور عورت کے درمیان ہونے والی محبت نہیں ہے، بلکہ محبت سے مراد ایک ماں اور بیٹے کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان ہونے والی محبت کا بھی اظہار غزل میں ہونا چاہیے۔ اب ہم حالی کے تنقیدی تصورات پر مختصر نظر ڈالیں گے۔ حالی کے تنقیدی تصورات پر کڑی تنقید دیگر اور نقادوں نے بھی کی ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہی ہے کہ یہ تصورات اردو کے لیے نئے تھے، اس سے قبل اس طرح کے تصورات اردو میں کسی اور نے پیش نہیں کیے تھے، اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ ہر نئی چیز پرانی ہونے تک شک کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، لہذا حالی کے تصورات نقد بھی اسی اصول سے بچ نہیں سکے، لوگوں نے انہیں شک کی نگاہ سے ہی دیکھا۔ نیز یہ بھی تھا کہ انگریزی ادب کے اصولوں کی تعریف اردو والوں کی ایک آنکھ نہ بھائی۔ یہ اور بات ہے کہ آج اردو کا کوئی تنقیدی و تحقیقی مضمون انگریزی ادب کے حوالوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، چونکہ حالی نے انگریزی ادب سے بھی استفادہ حاصل کیا تھا، لہذا انہوں نے اس کی تعریف کی۔ اب جب انہوں نے اس کی تعریف کی تو اردو والوں نے ان کے اس تعریف کرنے کو
پسند نہیں کیا۔ حالی پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے انگریزی کا راست اور گہرا مطالعہ کیے بغیر ملٹن کے نظریات ادب کی ترجمانی اردو میں کر دی۔ اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ ملٹن کے صحیح خیالات ہم تک نہیں پہنچ سکے۔ بعد میں محققوں نے تلاش و جستجو کی تو معلوم ہوا کہ ملٹن کے خیالات اور حالی کے پیش کردہ نظریات میں فرق ہے، لہذا کئی اردو ناقدین نے حالی کی اس خامی کو نشانہ بنایا۔ پروفیسر کلیم الدین احمد اردو کے ایک بہت بڑے نقاد ہیں۔ انہوں نے بڑا ہی جارحانہ انداز اختیار کیا حالی کے نظریہ سے متعلق۔ وہ کہتے ہیں کہ حالی کے خیالات ماخوذ ہیں، واقفیت محدود ہے، نظر سطحی ہے، فہم و ادراک معمولی ہے، غور و فکر کرنا کافی، تمیز ادنا، دماغ و شخصیت وسط۔ یہ تھی حالی کی کائنات بقول پروفیسر کلیم الدین احمد۔ تو بہرکیف ہر ایک کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، ہر ادب کا ہر کوئی اپنے اپنے نظریات سے جائزہ لیتا ہے۔ حالی نے اردو شاعری پر پہلی مرتبہ تنقید کی، بلکہ اپنے تنقیدی نظریات کو واضح کیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ شاعری ایک اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے سوسائٹی کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل کی شاعری ہم دیکھتے تھے کہ معشوق و محبوب تک ہی محدود رہ گئی تھی، لیکن حالی اس سے پرے، اس سے ہٹ کر جو ہے اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حالی نے انگریزی ادب سے بھی استفادہ حاصل کیا، ملٹن کے نظریات سے بھی استفادہ حاصل کیا، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ حالی کی اپنی شخصیت تھی، حالی کے اپنے نظریات بھی تھے جنہیں سمجھنا بہت ضروری تھا۔ تو حالی سے متعلقہ یہ ہمارے نظریات تھے تنقیدی۔ اردو کے اہم نقاد حالی تصور کیے جاتے ہیں، بلکہ اردو تنقید کے باآدم بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کو اردو کی پہلی تنقیدی کتاب تصور کیا گیا۔ اب اس کے بعد اردو کے اہم نقادوں میں ایک اہم نام جو ہے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سر سید کے ہی رفقا میں سے ہیں۔ اب اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حالی کے ہم اثر رہے ہیں۔ ان کے کیا نظریات تھے؟ وہ مذہبی شخصیت تھے، سر سید کے اہم رفقا میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اردو ادب سے انہیں بڑا گہرا لگاؤ رہا ہے۔ اس کے علاوہ قوم سے محبت بھی تھی۔ وہ دورہ ایسا رہا تھا کہ مسلم قوم جو ہے مایوسی کا شکار ہو گئی تھی، اور ان لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ اپنی زندگی وقف کر دی تھی اصل میں ان لوگوں نے قوم کی اصلاح کے لیے۔ ایک نظریہ حالی کا یہ رہا کہ قوم کی اصلاح کا اہم ذریعہ شاعری ہونا چاہیے، شاعری اس طرح ہونا چاہیے جس میں اصلیت ہو، جوش ہو، جس میں حقیقت پسندی ہو، جھوٹ سے، مبالغے سے جس حد تک ہو سکے کم استعمال کیا جائے۔ یہ تمام باتیں تو حالی کی تھے۔ اب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا نظریات تھے شاعری سے متعلق، وہ ہم انشاءاللہ تعالی دوسرے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔